کہیں اور ہوگا. چاہیے تو یہ کہ نعت جناب 5 منٹ کی ہو، 10 منٹ کی ہو، 15 منٹ کی ہو، آپ کا دھیان صرف مدینے رہے. اگر رہے تو پھر کون سے جناب آپ کو دکھ آپ کے اندر رہ سکتے ہیں؟ پھر ساری دردیں ختم، شفا وہاں سے ملتی ہے. پھر پیروں کے پاس جائیں گے، بابوں کے پاس جا کے جناب ان سے تویز لیں گے تو کچھ نہیں ملتا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. رب نے بنایا شان آمنہ دلال دا. رب نے بنایا شان آمنہ دلال دا. میں لب کے لیا سونا تیرے نال دا. میں لب کے لیا کتھوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیرے نا مثال دا. دنیا تے آیا کوئی تیرے نا مثال دا. چہرہ تیرا نور بنڈے ساری کائنات نوں. رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نوں. چہرہ تیرا نور بنڈے ساری کائنات نوں. رب بھی درود بھیجے ایک تیرے ذات نوں. جیڑا تیرے دیوے بالے جیڑا تیرے دیوے بالے رب اودے بال دا. جیڑا تیرے دیوے بالے رب اودے بال دا. دنیا تے آیا کوئی تیرے نا مثال دا. میں لب کے لیا کتھوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیرے نا مثال دا. مکے رہن والیاں مدینے آن والیاں کھیڈ کھان والیاں نوں سینے لاڑ والیاں. مکے رہن والیاں مدینے آن والیاں کھیڈ کھان والیاں نوں
ਸੰਭਾਲਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਿਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਿਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੂਪ ਵੰਡੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੂਪ ਵੰਡੇ ਹਬਸ਼ੇ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੂਪ ਵੰਡੇ ਹਬਸ਼ੇ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਆਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਆਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਝੁਕਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਝੁਕ ਗਈ ਖੁਦਾਈ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਵਧਾਈ ਝੁਕਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਝੁਕ ਗਈ ਖੁਦਾਈ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣਾ ਲਾਜਪਾਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣਾ ਲਾਜਪਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ
मैं लब के लियावां किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरे ना मिसाल दा तेरा नाम लेके आका छड़ जांदियां बुलावां ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह रिसालत या रसूल अल्लाह रिसालत या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद हैदरी या अली हैदरी या अली गौसिया या गौसिया तेरा नाम लेके आका छड़ जांदियां बुलावां ने तेरे नाम विच मौला रखियां शफावां ने पैदा नहीं होया कोई आका तेरे नाल दा पैदा नहीं होया कोई आका तेरे नाल दा मैं लब के ले आवां किथों सोना तेरे नाल दा नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया आप मुंह से निकल सकते तब सोच नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया साथ ही मुर्शिए रहमत का कलमदान गया ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया साथ ही मुर्शिए रहमत का कलमदान गया दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया उन्हें जान
مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان میں گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا فرماتے ہیں کہ کلام لکھتے ہوئے میرا خیال بھی میری عقل بھی سب کچھ تو مدینے پہنچ گیا ہے تو اے رضا تم کیوں نہیں مدینے چلتے وہ کلام لکھتے ہوئے مدینے جائیں اور ہم سنتے ہوئے نہ جائیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں
سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا جد الحسن والحسین۔ بغیر تمہید کے بات کو شروع کروں گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے جمعے کی محفل اور حاسدین محفل۔ یہ محفل کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اور اس کے جو حاسدین ہیں وہ بھی کیوں ہیں، کیسے ہیں۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو محفل ہے یہ کیا آج سے شروع ہوئی، اور سوال پیدا ہوتا ہے کیا جو حاسدین تھے وہ آج سے پیدا ہوئے؟ نہیں، یہ ازل سے محفل چل رہی ہے اور ازل سے اس کے حاسد بھی پیدا ہوتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی محفل میرے خدا نے کی انبیاء کو بلا کر عالم ارواح کے اندر اپنے یار کا ڈنکا بجایا۔ اللہ نے کہا کہ اے نبیوں گواہ ہو جاؤ، یہ میرا محبوب جب آ جائے تو پھر اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ اللہ کا خطبہ ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے۔ پھر تم نے یہ میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ ہے یہ محفل جو پہلے ہوئی۔ اور اس وقت پہلا حاسد کون تھا؟ جس کو ابلیس کہتے ہیں، جس کو ابلیس کہتے ہیں۔ نہ ابلیس کی اولاد ختم ہو رہی ہے نہ ہوگی، اس کے پیروکار آ رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ اور سوال پیدا تو کب تک آتے رہیں گے؟ وہ اس وقت تک آتے رہیں گے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، وہ قیامت برپا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ آتے رہیں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ محفل کہتے کسے ہیں جو آج کے دور میں، وہ تو اللہ کی محفل ہے، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں، نہ مثل ہے نہ مثال ہے، اور اس نے بات اشارتاً سمجھائی ہے۔ عام دنیا کے اندر جو ہم محفل کو منعقد کرتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ علم، ایک ہوتا ہے علم اور عمل۔ علم پہ عمل کرو تو پھر آپ وہ کامیاب ہو، لیکن بیچ میں ایک چیز مجدد پاک نے فرمائی کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر عمل قبول نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص آپ پڑھتے نہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی کہ خلوص نیت کے ساتھ ظاہر اور آپ کا باطن یہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک، اس وقت اخلاص خلوص۔ تو اب جو ہم نے اس کی تعریف کیا سمجھی کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی خدمت کے لیے اور تبلیغ کے لیے جو آپ کا اکٹھا ہونا ہے، مل بیٹھنا ہے، چاہے اس کے اندر ذکر خدا ہو یا ذکر مصطفیٰ ہو، وہ اس حالت کو، اس مجلس کو، اس بیٹھنے کو، اس گیدرنگ کو آپ کہیں گے محفل۔ پھر حاسد کی تعریف کیا ہے؟ آسان تعریف یہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہو وہ حاسد ہے۔ حاسد کا دراصل مقابلہ انسان کے ساتھ نہیں، اس خالق کے ساتھ ہے۔ وہ حسد کیوں کرتا ہے؟ وہ حسد اس لیے کرتا ہے کہ یار یہ محفل، میں جو یہ بات اس محفل کر رہا ہوں، یہ محفل اتنی پائیدار ہے، اتنی دیر پا ہے، چل رہی ہے، اس میں لنگر کا بھی انتظام، پورے علاقے میں پھر کے دیکھیں۔ میں آگے دفعہ کہہ چکا ہوں، وہ دعویٰ نہیں، صرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بات عرض کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت، اس آیت کے تحت اس کی میں شکر کی بات کر رہا ہوں کہ سارا گنگ روڈ پھر کے دیکھیں، خالد روڈ پھر کے دیکھیں، طارق روڈ پھر کے دیکھیں، بکھی روڈ پھر کے دیکھیں۔ اگر ایسی محفل مل جائے تو آپ مجھے کہیں، ایسی محفل ملے گی نہیں کہ وہاں پہ ختمات خاج گان بھی ہو، پھر درود اویسیہ بھی ہو، پھر ذکر بھی ملے، پھر حضور کی نعت بھی ملے۔
اور نعت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتا ہے آپ کا فتویٰ ہے، اور فتویٰ عشق کا فتویٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوش الحان جو اچھی آواز والے لوگ ہیں نا، ان سے نعت سنا کرو، کیونکہ جب آپ نعت نہیں سنتے تو عشق رسول پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے عشق رسول کی دولت مل رہی ہے۔ یہ 4 نمبر گانگروڑ محفل ہوتی ہے جامع مسجد بلال کے اندر، 5-10 منٹ درود پڑھا جاتا ہے منہ کے اندر، اور واپسی پہ ایک وزن ٹکڑی برفی کی دے دی جاتی ہے، چلو اٹھو جاؤ۔ اور آپ کو پتہ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ صحابہ جب تم بہشت کی کیاری میں بیٹھا کرو تو وہاں پہ کچھ حاصل کر لیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ بہشت کی کیا، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم کی محفل، اس کی جناب اپنے قدر ہی نہیں، اور جو اس کی حاسدین ہے یہ ان کا مقدر ہے، اور آپ آتے ہیں اس کے اندر آ کے شرکت کرتے ہیں، یہ آپ کا مقدر ہے۔ اب سب سے بڑی تکلیف جو اس محفل کی ہے نا، وہ صرف یہ نہیں کہ ظاہری لوگوں کو ہے، جو لوگ عملیات کا علم رکھنے والے ہیں ان کو بہت تکلیف ہے اس محفل کی۔ اس محفل کو روکنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے جو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بتاؤں تو آپ مانیں گے نہیں، لیکن بس میں یہ واللہ باللہ تاللہ اللہ کی وہ قسم اٹھائے کہتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے۔ اب ان حاصلین کو تکلیف کیا ہے؟ ادھر کوئی عورت ناچتی ہے، ادھر مائے پڑے جا رہے ہیں، نہ ادھر حضور کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہو رہی، بظاہر امامے بھی ان کے سروں پر ہیں، دستاریں بھی ان کے سروں پر ہیں، جبے بھی ان کے پاس ہیں، خلافتیں بھی ان کے پاس ہیں، لیکن اس محفل کی تکلیف ہے۔ آپ نے سوچا، شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آج موضوع عجیب ہے، جو ہم حسد کر رہے ہیں اس محفل کا، وہ بھی ایک ناک رکھتا ہے، 2 کان 2 آنکھیں لب دانت، یہی لباس بشری اس کا بھی ہے۔ تو میں آپ کو اویئرنیس دینا چاہ رہا ہوں، آگاہی دینا چاہ رہا ہوں کہ خدا را حضور کی بات جہاں پر ہو اس محفل سے حسد نہیں کرنا آپ نے کسی زندگی کے اندر۔ یار اگر اس کے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے تو چومنے دو، اس کے ادب کرنے کے لیے 100 آدمی کھڑے ہیں تو اور کھڑے ہوں، لیکن بات وہ حضور ہی کر رہا ہے۔ بس یہ دیکھو اگر بات حضور ہی کر رہا ہے تو کوئی اس کے پاؤں بھی چوم رہا ہے تو آپ کو حسد نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں حسد ہم کرتے ہیں۔ اور حسد کا مقابلہ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ بندے کے ساتھ مقابلہ ختم، اللہ کے ساتھ۔ یعنی اگر اس کو عزت مل رہی ہے، عزتوں کے تاج مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کو ہضم نہیں نہ ہو رہا۔ اب بابا جی باسا علی باسا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یار جب لکھنے والا ایک ہے، لکھنے والا لکھاری ایک ہے، تقدیر اللہ نے لکھی ہے نا، اچھا بھی اللہ نے لکھا، برا بھی اگر ہے تو اللہ نے لکھا، تو اگر اس کی عزت مل رہی ہے تو وہ میرے اللہ نے لکھا ہے۔ ایک طرف دعویٰ قل هو اللہ احد اور ایک طرف دعویٰ حسد کا، نہ پھر یہ سورہ اخلاص کام نہیں کرے گی۔ سورہ اخلاص کام تب کرے گی جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے حسد نہیں کریں گے۔ یہ محفل کی مثال کو نہ سمجھے، عام بھی سمجھے۔ اگر آپ کو محلے کے اندر کسی کو عزت ملتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ عاجز بن کر رہے گی، اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے بھائی کو تو نے عزت دی، اور عزت دے، اس بہانے آپ کو بھی عزت مل جائے گی، اس بہانے آپ کو بھی عزت مل جائے گی۔ سینہ کھلا کرے۔ اس محفل سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ اس محفل سے بڑی تکلیف یہ ہے لوگوں کو کہ یہاں پر لوگ نماز پڑھ کر آتے ہیں اور یہاں سے نماز پڑھ کر نہیں جاتے۔ یار کوئی آپ کا وہ مقید تو نہیں، قید تو نہیں، یا تو اس علاقے میں یہی مسجد ہو، پھر تو جناب آپ کا دعویٰ سچا ہے کہ یہاں پہ عصر کی جماعت کے ساتھ وہ شامل ہو اور پھر مغرب پڑھ کر جائیں۔ ہر بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کی کنوینس ہے، یہ تو شکوہ ہی کوئی نہیں بنتا۔ آپ چاہے تو جا کے بائی پاس پہ نماز ادا کر لیں، آپ چاہے تو لاہور جا کے نماز ادا کریں، آپ کا وقت جو ہے۔ تو یہ جو اپنا قید لگاتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور اب میں ایک بات کروں، یہ جو قید لگانے والے ہیں ان کا سینہ تنگ ہے، اور جو میرے حضور کا دین ہے اس کا سینہ کھلا ہے۔ آج کے پاس سینے کھلے کر کے رکھیں، تنقید کی عینک اتار دیں، اپنا آپ دیکھیں آپ کیا ہے۔ ایک وہ گناہ گار نوجوان تھا، شراب وہ پیتا تھا، زنا بھی وہ کرتا تھا۔ ایک اس کے ساتھ جو ہمسائے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ بیٹا تم چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، اس نے نہ چھوڑی، شراب نہ چھوڑی، عادات نہیں چھوڑی جو اس کی غلط عادات تھی۔ ایک دن کیا معاملہ پیش آیا کہ وہ نوجوان صبح فجر کی نماز کے اندر باجماعت شامل، کہیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے کنجوسی کے ساتھ جو سماعت کرتے ہیں۔
یہی کوئی مولوی اچھا کو 40-50 ہزار لا کر بٹھایا ہو نا تو آپ نے اس کی حید بھی سبحان اللہ کہنا ہے۔ اب وہ نوجوان جو ہے وہ بزرگ کے پاس آیا اور ذرا کہتا حضور مجھے بیعت کیجیے۔ آپ نے کہا کہ یار تمہیں تو حضور کی زیارت ہو گئی، اب کیوں بیعت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اب استقامت کے لیے بیعت کرو۔ بیعت کے منکر ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں بیعت کا فلسفہ کیا ہے۔ بیعت دین کی استقامت کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ بیٹے لینے کے لیے۔ نہ کاروبار دیتا ہے پیر، نہ بیٹا دے سکتا ہے پیر۔ پیری کیا مجال، پیر تو خود اس کا محتاج ہے۔ بس وہ ایک ذات جو کسی کے محتاج ہے وہ اللہ ہے، باقی ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ یہ غلط عقیدہ ختم کرو۔ جب آپ نے پیر پکڑا اس لیے کہ شاید کاروبار چمکے، اللہ کہاں سے ملے؟ اخلاص کی دولت کہاں سینے میں آئی؟ سینہ کھلا کب ہو اپنے بھائی کے متعلق؟ اور پھر وہ نوجوان کو خواب کیا خواب سنے؟ وہ اللہ کے ولی نے خواب میں اب وہ معاملہ کیا دیکھا کہ حضور نے اس کی کلائی پکڑی ہے۔ حضور نے اس نوجوان کی کلائی پکڑی ہے، اور وہ کون نوجوان شرابی ہے؟ اور آج کوئی شرابی باہر نظر آئے تو آپ اسے نفرت کریں گے۔ میرے حضور کا درس نفرت نہیں ہے۔ ہمیں گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ ہمیں شراب سے نفرت رکھنی چاہیے، شراب پینے والے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ الٹ معاملہ ہے، بجائے شراب کو توڑیں، شراب کی فیکٹریاں بند کروائیں نا، حکومت کہیں بند کرے۔ قصور تو حکومتوں کا ہے جنہوں نے وہ فیکٹریاں بنا رکھی ہیں شراب کی، وہ بند کر دیں، ایک بھی شرابی نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب شرابی کا وہ قصور نہیں، حکومتوں کا قصور بھی ہے۔ لیکن آپ نے ساری تنقید اس اپنے مسلمان بھائی شرابی پہ رکھ دی، لیکن اس شرابی کے صدقے جس کی کلائی حضور نے پکڑی ہو، حضور لے کر جا رہے ہیں، اور وہ اب اللہ کے ولی پوچھے یا رسول اللہ اس کی کون سی ایسی عادت ہے جو آپ کو پسند آئی ہے؟ میرے حضور نے فرمایا یہ ہے تو گناہ گار ہے شرابی، لیکن رات سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھ کر سوتا ہے، لہٰذا اب میں اس کی اللہ سے صلح کروانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ شرابی نے کلی کر کے درود پڑھا ہوگا؟ جواب ہے تو دیں۔ چھوڑ دو تنقید اپنے مسلمان بھائی کے اوپر، کیا اسے وضو کر کے حضور پر درود پڑھا ہوگا؟ یا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ وہ شراب کا نشہ اتر گیا ہوگا تو اسے درود پڑھا ہوگا؟ نہ، آپ درود جب بھی پڑھے حضور کو قبول ہی قبول ہے، حضور کو قبول ہی قبول ہے۔ اور یہ محفل بھی کون سی ہے؟ محفل درود شریف، محفل درود شریف۔ یہاں ہر گندہ جو میلا کپڑا ہے حضور کو قبول ہے۔ جب حضور قبول ہے تو پھر تم کیوں تنقید کرتے ہو؟ یہ دراصل تنقید آپ پر نہیں ہوتی، یہ حضور پر ہوتی ہے۔ ہم امتی کس کے ہیں؟ تو یہ جو انگلی اٹھاتے ہیں اپنے مسلم بھائی کے اوپر، یہ حضور پہ انگلی جاتی ہے۔ یار یہاں پہ ایک پیر اپنے مرید کے متعلق بات سننا پسند نہیں کرتا، کیا حضور کو پسند ہے کہ کسی مسلمان امتی پر آپ انگلی اٹھائیں؟ جو کلمہ گو ہے نا، جو کلمہ گو ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مشرک نہیں ہوتا، یہ حضور کا فتویٰ ہے۔ حضور نے میں کہ اپنے کلمہ گو مسلمان بھائی کو مشرک نہ کہو۔ سب سے بڑا جو جرم ہے قرآن کے مطابق وہ مشرک ہونا ہے۔ شرابی ہونا جرم قرآن کے مطابق بڑا جرم ہے، چرسی ہونا، بنگی ہونا، سود خور بھی ہونا۔ حالانکہ جنگ تو ہے اللہ سے، لیکن اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا جرم ہے جس کی معافی نہیں کائنات ہے، شرک ہے۔ تو یار جب کلمہ پڑھ رہا ہے، اب کلمے والا جانے یا وہ جانے، آپ نے اس کا ٹھیکہ اٹھایا ہے، اسی قبر میں جانا ہے۔ جو اسی قبر میں نہیں جانا تو اس سے حسد کیسا؟ جو اسی قبر میں نہیں جانا تو اس میں تنقید کیسی؟ بابا جی فاصل صاحب فرمایا کرتے تھے تم اپنے اسلام کے متعلق جواب دے ہو۔ اپنے اسلام کی کتنی فکر کی؟ کبھی شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھو تو صحیح میں کیا ہوں یار۔ آج کتنی میں نے عورتوں کے اوپر نگاہ اٹھائی ہے، یہی کوئی نوجوان گلی میں کھڑا آپ کو آ جائے نظر تو تنقید شروع، یہ ان کی ماں نے تربیت نہیں کی تھی۔ اور بھائی پھر اس کا مطلب تمہاری ماں نے تنقید کرنا سکھایا ہے؟ نہ، کسی کی ماں کے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ، انگلی تمہاری ماں کی طرف آئے گی۔ باپ پہ انگلی کسی کو اٹھاؤ گے تمہارے باپ کی طرف انگلی آئے گی۔ یہ عجیب معاشرے کے اندر ہم نے تنقید کا اینگل اٹھا رکھا ہے۔ یہ حالیہ ایک لڑکی وہ قتل ہوئی، یہ جو مارکیٹ کے اندر فونوں والی مارکیٹ کے اندر کہا گیا جی وہ فحاشہ تھی، وہ فلاں تھی فلاں تھی۔ میں کہتا ہوں اللہ اس کی بخشش فرمائے، کہیں آمین۔ آپ نے ٹھیکہ اٹھایا؟ وہ یار جو ایک پیاسے کتے کو پانی پلائے فحاشہ، حضور فرماتے ہیں وہ جنتی،
یہ تو وہ تو موسیٰ کی امت کے اندر ہو تو جنتی جو حضور کی امتیاں مری ہے، کون سے شکوے شکایتیں اور کس کے ساتھ شکوے شکایتیں ہیں؟ اب ہماری کس نے ہے؟ بھائیوں نے. ہماری کس نے ہے؟ اور بھائیوں تم بھی دوست کی اس عمل کے فتوائیں دے گا. انہوں نے دوست کی سمجھ میں مارا نا، حرامی سمجھ میں مارا. تم پکے حرامی. تم نے قرآن نہیں پڑھ کے دیکھا کہ جو زنا کرے اس کی سزا تو کوڑے ہیں، تم نے کیوں مارا اسے؟ دو جواب اس کا. غیرت جی ہماری غیرت نہیں گوارا کرتی، غیرت گوارا کرتی. قرآن کی حرمت تم نے پیچھے رکھ دی، رسول پاک کا عمل تم نے پیچھے رکھ دیا. ایک صحابی نے زنا کیا، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے کہا ان کو لگاؤ کہ کوڑے لگاؤ. حضور کی تو سنت کوڑے ہیں اور قرآن کا فیصلہ سنت نور کے مطابق کوڑے ہیں. اگر شادی شدہ کرے تو اس کو سنسار کر دو. تو تم نے اسے کیوں مارا؟ تم نے تو پھر ساری حدود توڑ دی ہیں. اللہ کی حدود بھی توڑی ہے، مصطفیٰ کی حدود بھی توڑی ہے. اور جو اللہ کی حدود ہے اس کے اندر بعض دفعہ معافی نہیں ملتی، لیکن مصطفیٰ کی حدود ہے معافیاں ہی معافی ہے. معافیاں ہی معافی ہے. ہندا نے حضرت امیر حمزہ کا جرا کلیجہ نہیں چھپایا، وہ کان ناک کاٹ کے ہار نہیں بنائے. لیکن بتاؤ رسول اللہ نے معافی دی کہ نہیں دی؟ جو میرے رسول کا امتی ہے اس میں انگلی اٹھانے کا کسی کو کوئی حق نہیں. اب گل ساری سرکار دی ہے. جب ساری بات حضور کی، کچہری بھی حضور کی، حشر بھی حضور کا، میزان بھی حضور کا، امتی بھی حضور کے، پھر کملی بھی حضور کی، پلسرات بھی حضور کا، بہشت بھی حضور کی، روزہ کوثر بھی حضور کا، اور پھر رہی صحیح کسر علی نکال دیں گے. جو علی کی محبت میں جائے گا ٹکٹ علی دیں گے. پھر مسئلہ کہاں ہے؟ اس لیے اپنا سینہ کھلا کریں اپنے مسلم. اور پھر جو اس نے مارا ہے نا، کیوں مارا دو بھائیوں نے؟ اب اس کی پیچھے وجہ پہ آخری بات، اس کے پیچھے ہم اگر وجہ پہ جائیں تو وہ وجہ ہم لوگ ہیں. یہ جو ہم ننو لیتے پنجابی ننو، ہر بندے کی ٹیسی ہر وقت اس کی نگاہ یہ اس کا کام کیا ہے، یہ کتنے بجے گھر سے نکلا، اس کے ساتھ کون ہے، فون پہ کس کے ساتھ لگا ہے. اصل میں وہ بھائیوں نے کیوں ماری بہن اپنی؟ کیونکہ ان کو ڈر تھا اگر پتہ لگ گیا اس کا فلاں کے ساتھ افیئر ہے تو پھر یہ معاشرہ میں بدنام کرے گا. اس معاشرے میں سب سے پہلے میں ہوں، پھر آپ لوگ ہیں. آپ نے اور میں نے ننو لینا چھوڑ دی ہوتی، آج وہ بہن زندہ ہوتی. اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ آخری وقت کلمہ نصیب ہو جاتا؟ ان بھائیوں کے پاس دلیل ہے؟ نہیں دلیل. ایک بات جو اس نے کی نا، وہ جوید چودھری نے، صحافی ہے، اس نے اپنا کالم لکھا. اس کالم میں اس نے بڑی پیاری بات کی، بات دل کو لگی. اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ جیل میں گیا، سپرینٹینڈنٹ جیل کے ساتھ میری واقفیت تھی، میں جیل میں گیا تو وہاں پہ قیدیوں سے ملاقات، میں نے کہا دیکھو ان کا حال حوال پوچھتا ہوں. ہر بندے کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے. کچھ بندوں کا لوگ وہ جو شوق ہے سکے جمع کرنا ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا شوق ہے. اس کا شوق تھا کہ میں جیل میں جا کے دیکھوں. کہتا ہے وہ ظہر کا وقت ہوا تو ایک وہ جو قیدی نے نا امامت کروائی، ایک قیدی نے امامت کروائی. نماز کے بعد باقی قیدی اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں. کہتے میں نے سپرینٹینڈنٹ سے پوچھا کہ اس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ 3 بندوں کا جو قاتل ہے، 3 بندوں کا قاتل ہے، لیکن جیل میں آ کے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ لوگ اب اس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، لوگ اس کے. اور وہ جوید چودھری لکھتا ہے کہ ہمارے محلے کا امام مسجد جس کے لوگ ادب ہاتھ چومتے تھے، بچے اس کے پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، اس نے ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کی. اسی امام کا منہ کالا کر کے پورے علاقے میں گدھے کو پھرایا گیا، پورے علاقے میں. بس یہی بات، اگر عقل مند آپ ہے تو اشارہ کافی ہے. آپ کو اپنی نمازوں پہ مان ہے، یہ نہیں پتا کہ آخری وقت کلمہ نصیب ہے کہ نہیں. اگر تو کسی کا گارنٹی ہے نا اس کو کلمہ نصیب ہے، وہ تنقید کرے، اجازت میری طرف سے اجازت ہے، کھل کے تنقید کرے. لیکن اگر اپنے ایمان کے متعلق اور اس کو حالت ایمان کا اگر شک ہے، اس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ نہیں، تو خدا را اپنے بھائیوں کے اوپر تنقید کرنا چھوڑ دے. یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ محفل میں آنا بھی ان کو نصیب نہیں پھر ہوتا، کیونکہ تنقید جو کرتے ہیں اگر آئیں گے لوگ ہے، یہ ابو جہل والا حال ہوگا. ابو جہل قرآن کا منکر. ایک دن اتبا شہبہ سارے اکٹھے ہو کر گلی کے کالے میں کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے منہ چھپائے ہوئے، چہرے چھپائے ہوئے، وہ ساگ جب کونی لگی نا، انہوں نے دیکھا ابو جہل تو ہی کر رہا ہے. اس نے کہا تو ہی کر رہا ہے. اس نے کہا یار یہ قرآن کی تفسیر ہی دل کرتا سنتے جائیں. یہ بھی وہ لوگ ہیں، یہ بھی جب کان لگا کے سنیں گے، پتہ نہیں جب کون سی بادشاہ صاحب کہہ رہے تھے.
پھر باہر جا کے لوگوں سے پوچھیں گے بھی کیا بات ہو رہی تھی، وہ بہتر نہیں کہ ابو جہل والا لبادہ چھوڑو، بلال حبشی والا اپنا کر اندر آ جاؤ۔ میں نے ذکر آخر پہ رکھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ لوگوں نے